अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। हफ्ता 29 मार्च 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब और ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मेहरबानी मोहब्बत सब्सक्राइब कर लें। लेस फनकारी मोर जानकारी हमारे यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे पाई जाती है। एक ही जानकारी जिसके ऊपर आप बात सुनना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या इमरान खान साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। क्या ये खबर दुरुस्त है? नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनेशन होती कैसे है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की जानिब से जो क्लेम किया गया उसमें कितनी हकीकत, कितना फसाना है, इसका आज हम जायजा लेने की कोशिश करेंगे। और फिर इमरान खान साहब, ईद आने वाली है तो क्या ईद की नमाज मस्जिद में जाके या कैदियों के साथ पढ़ पाएंगे? कुछ खबर मेरे पास पहुंची है, वो भी आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये नोबेल पीस प्राइज सर एल्फ्रेड नोबेल के नाम से मंसूब 1901 में इसका आगाज हुआ। रेड क्रॉस के जो बानी थे, पहला नोबेल पीस प्राइज उन्हें मिला था। हर साल दिया जाता है। अर्ज ये है कि हमारे अजीज़ी बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत जनाब शहबाज गिल साहब ने ये इस खबर को ब्रेक किया। नॉर्वे की एक पार्टी है जिसका उन्होंने हवाला दिया कि उन्होंने नॉमिनेट किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक वजाहत कर दूं, बहसीत पाकिस्तानी मेरे लिए ये इंतहाई एजाज़ की बात होगी अगर कोई पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तानी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, स्कॉलर किसी भी नोबेल इनाम के लिए नॉमिनेट होता है और वो जीतता है। ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए, बिलाशुबा होनी चाहिए। लेकिन बहसीत सहाफ़ी आप मुझसे क्या तवक्को करते हैं कि मैं ये साबित करूं, नहीं जी खान साहब हो गए हैं नॉमिनेट और मैं साबित करके रहूंगा कि हो गए हैं और उन्हें मिलेगा भी? या आप ये चाहते हैं मैं कहूं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ? या आप ये चाहते हैं कि मैं आपको हकीकत बताऊं? मुझे उम्मीद है कि आप जानना चाहेंगे कि मैं आपको फैक्ट बताऊं। पहले मैंने वाजे कर दिया कि मेरी ख्वाहिश है बहसीत पाकिस्तानी कि पाकिस्तान किसी रहनुमा को उसकी कोशिशों के एवज बड़े से बड़ा इनाम मिले। एक बात यहाँ क्लियर हो गई। 2019 में भी इमरान खान साहब को नॉमिनेट किया गया था और उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि और कोई लोग उनसे बेहतर हैं तो वो कर सकें। आजिज़ी इंकिसारी का उन्होंने मुजाहरा किया था। तो ये जो नॉर्वे की पार्टी है ना, पाट्रियट सेंट्रम, पता नहीं इसका नाम मैं सही पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा, ये उसका एक ट्वीट है। इसमें एक बड़ी बारीक बात है, वो ध्यान से जरा सुनिएगा। सबसे पहली बात तो यह कि हमने चूंकि देखा कि एक नॉर्वे की सियासी जमात के सरबराह के तवस्सुस से एक वीडियो आई जो हमारे जाने मन शहबाज गिल साहब ने पोस्ट की, तो हमने कहा जी क्योंकि नॉर्वे की पार्टी है और शहबाज गिल साहब ने इंटरव्यू किया और उनके ट्वीट भी आ गया है, तो ये तो कंफर्म बात है ना, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं। ये जो साहब हैं, मुश्किल से इनका नाम है, मुझे अक्सर इनका नाम भूल जाता है, जो इस पार्टी के सरबराह हैं, पैट्रियट सेंट्रम नामी जो पार्टी है, इन्होंने लिखा है कि जी वी आर प्लीज टू अनाउंस के जो हमारी पार्टी है पैट्रियट सेंट्रम, इसने अलायंस किया है विद समबडी। हमारी पार्टी ने, नॉर्वे की ये पार्टी ने किसी शख्स के साथ एक अलायंस किया है विद द राइट टू नॉमिनेट, हैव नॉमिनेटेड मिस्टर इमरान खान। एक ऐसे बंदे से हमने राब्ता किया है जिसके पास ये हक है, जिसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी शख्स को इस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर सकता है। तो सबसे पहली बात क्या क्लियर हुई कि ये पार्टी इटसेल्फ किसी शख्स को नॉमिनेट नहीं कर सकती। और यही मैं आगे जाकर आपको वजाहत भी करूंगा कैसे और क्यों। इन्होंने तस्दीक की अपने इस ट्वीट में कि हमारा किसी एक ऐसे शख्स के साथ मुआहिदा हुआ है जो नॉमिनेट कर सकता है, उसके साथ इल्हाक हुआ है और उसने इमरान खान साहब को नॉमिनेट किया। वो शख्स कौन है ये मालूम नहीं है, लेकिन तासुर ये गया कि शायद ये जो पार्टी है, जो ये तस्वीर सामने आई, जिन साहब ने इंटरव्यू दिया, इन्होंने इमरान खान साहब को नॉमिनेट किया। तो पहली जो फैक्ट चेक है वो इनके नाम से शुरू होती है। अब ये जो पार्टी है पैट्रियट सेंट्रम, ये नॉर्वे की एक इंतहाई छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी पार्टी है। 2020 में तो इस पार्टी का क़याम अमल में आया। पैट्रियट सेंट्रम का मतलब है सेंट्रल पार्टी। तो इस पार्टी की जो कोई सीट नहीं है, नॉर्वे की असेंबली में कोई सीट नहीं है, हत्ता कि जो म्यूनसिपलिटी के लेवल तक भी इनकी कोई नामो निशान नहीं है। और इनकी 2021 का जो इंतखाबात हुआ, सिर्फ इन्हें उसमें 7,836 वोट मिले थे, जो टोटल कास्ट करदा वोटों का 0.3% था। तो ये इनकी पार्लिमानी स्टैंडिंग है, ये खुद से नॉमिनेट नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं कि फिर नॉमिनेशन होती कैसे। नॉमिनेशन होती है, जो आप नोबेल की जो वेबसाइट है वहां जाएं, तरीकाकार भी वहां लिखा हुआ है, डेडलाइन भी वहां लिखी हुई है और दीगर डिटेल्स भी लिखी हुई है। एक तो बात यह कि अगर किसी शख्स को नॉमिनेट किया गया है तो 50 बरस तक उसकी डिटेल, उसकी कंफर्मेशन पब्लिक नहीं की जाती, 50 बरस बाद उनकी डिटेल्स पब्लिक की जाती हैं। दूसरी बात यह कि कोई शख्स जो है उनकी नॉर्वे से कोई पार्लियामेंटेरियन हो, कोई वजीर हो, कोई सदर हो या हुकूमती ओहदे पर हो, एक
کوالیفیکیشن یہ وہ نامینیٹ کر سکتا ہے. دوسرا جس شخص نے نوبیل کا انعام جیتا ہو وہ نامینیٹ کر سکتا ہے. تیسرا کوئی پروفیسر کوئی اکیڈمیا سے بڑی شخصیت ہو وہ نامینیٹ کر سکتا ہے. چوتھا مختلف بین الاقوامی ادارے ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, امن سے ریلیٹڈ ہیں, جسٹس سے ریلیٹڈ ہیں, ایک لمبی چوڑی ان کی فہرست ہے جو ویب سائٹ پہ اگر آپ کھولیں تو مل جاتی ہے. وہ لوگ ہیں جو کسی کو نامینیٹ کر سکتے ہیں. اور جس شخص نے نامینیٹ کیا ہوتا ہے وہ کبھی بھی خود سے ڈیٹیل شیئر نہیں کرتا اور اس پہ پابندی ہے کہ وہ شیئر نہیں کر سکتا. تو یہاں تیسرا جو نقطہ سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ 31 جنوری 2025 کو اس کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے. تو اگر اس پارٹی نے کسی بندہ جو کہ نامینیٹ کر سکتا ہے اور شہباز گل صاحب کے ساتھ مل کے یہ کام کر دیا تھا تو 31 جنوری کے بعد اب آ گئی ہے تقریباً 31 مارچ. تو یہ 2 ماہ تاخیر کیوں ہوئی یہ بات آپ کو بتانے میں, کیونکہ نامینیشن تو 31 مارچ تک ہو چکی ہیں, تو 2 ماہ کی تاخیر کیوں ہوئی اس کا جواب مجھے نہیں ملا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ وہی صاحب ہیں جن کے ساتھ پچھلے برس اکتوبر میں انہی صاحب کے ساتھ ناروے پہنچے تھے ہمارے عزیزی جانمند شہباز گل صاحب, اور انہوں نے جا کے ان سے ملاقات کی تھی اسی جگہ پہ جس جگہ کی تصویر میں دکھا رہا ہوں. یہ ایک خاتون بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی, سارا ان کا شاید نام ہے, یہ پاکستانی اوریجن سے ہیں, اور انہی کے ساتھ انہوں نے جا کے یہ اسی جگہ پہ ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس کو MOU کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس پارٹی نے پارٹی سینٹرم نے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا ہے. کوئی بڑا رولنگ پارٹی ہوتی, کوئی بڑی جماعت ہوتی, سمجھ آتی. اس کو تو کل ووٹ ہی 7800 نکلے تھے جتنے کہ یہاں پارٹیوں کے نکلے ہیں فارم 45 اور 47 کے مطابق کئی پارٹیوں کے. تو اس پارٹی کے ساتھ اچھی بات ہے کسی کے ساتھ بھی الائنس ہو, لیکن یہ وہ 4 نقطے ہیں جو اسٹیبلش ہوتے ہیں. اچھا, پھر یہ اکتوبر میں یہ نوبیل کی جو کمیٹی ہے وہ اعلان کر دیتی ہے کہ فلاں شخص کو نوبیل پیس پرائز ملے گا, اور یہ پھر پرائز جو ہے یہ ملتا ہے دسمبر میں جا کر. ٹھیک ہے, اب میں نے کوشش کی کہ میں جان سکوں گروک جیسے چیٹ GPT ہے یا جیسے دیگر سرچ انجنز ہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے ہیں, کہ ان سے پوچھ سکوں میں کہ بھائی یہ خبر درست ہے یا نہیں درست ہے. تو اوصاف روزنامہ اوصاف نے بھی خبر چھاپی, ہمارے دوست عمران ریاض خان اور سمینہ پاشا صاحبہ نے بھی اس کے اوپر کمنٹری کی. یہ جو گروک کہتا ہے نامینیشن کے حوالے سے وہ بھی اسکیپٹیکل ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہو, شہباز گل ہوں یا اوصاف نامی اخبار ہو, وہ تو اس کی تصدیق کر رہے ہیں, لیکن وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ایوارڈ ہے اس کی جو ایکسیپٹنس ہے نامینیشن کی 31 جنوری کی ہے, اور ڈیڈ لائن جنوری میں تھی. اس لیے کوئی بھی نامینیشن اس کے بعد اگر کی جائے جیسے کہ 28 مارچ کو کی گئی ہے تو یہ ویلڈ نہیں ہوگی. اس کے اوپر وہ سوال اٹھاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جو کمیٹی ہے نوبیل کی وہ پبلکلی ڈسکلوز نہیں کرتی نامینیز کی 50 برسوں تک. تو گروک جو ٹویٹر کا سرچ انجن ہے وہ ہو جائے, چیٹ GPT یا دیگر ہو جائیں, یا آپ خود نوبیل کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ہمیں متنازع بیانات ملتے ہیں اور تشویش ہوتی ہے کہ یہ فیکٹ چیک پورا نہیں کیا گیا. این ممکن ہے 31 جنوری سے پہلے شہباز گل صاحب اور یہ صاحب جو ہیں مل کے اس ایک شخص سے جو نامینیٹ کر سکتا ہے کر چکے ہوں. اب مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا کہ پھر 31 جنوری کے بعد 28 مارچ کو اناؤنس کرنے کی ضرورت کیا پڑی. 31 جنوری تک اگر یہ معاملہ ہو گیا تھا تو فوراً 1 فروری کو آپ اعلان کرتے خوشی سے کہ جناب یہ ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ جو بیچ میں ڈیلے ہے اس کی میں سمجھ نہیں ہے. یہ وہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے میں کنفیوز ہوا ہوں, اور میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں. وضاحت میں پہلے ہی کر چکا ہوں آپ کو کہ اگر ہوا ہے اچھی بات ہے, لیکن بحیثیت صحافی میرا کام ہے کہ میں آپ کو فیکٹ چیک کر کے بتاؤں, اور پارٹی سینٹرم کی جو اپنی حیثیت ہے وہ بھی میں آپ کو واضح کر چکا ہوں. ان کے ساتھ ان کا جو MOU یا دیگر چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ ہے صورتحال نوبیل پیس پرائز کے حوالے سے. ہاں, ایک خبر میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو نوبیل کی کمیٹی ہے وہ اگر کوئی پارٹی یا کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں نے فلاں کو نامینیٹ کیا ہے, کیونکہ ناروے میں میری 2-4 لوگوں سے گفتگو ہوئی جو اس پروسیس کا کسی حد تک آپ سمجھیں حصہ ہیں, حصہ تو نہیں کہہ سکتا میں, کسی حد تک اس پروسیس کو سمجھتے ہیں اور اس پروسیس سے جڑی معلومات کو جانتے ہیں, یہ درست اس کا جملہ ہوگا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر ایسی کوئی پارٹی ایسا کوئی دعویٰ کرتی ہے تو یہ جو کمیٹی ہے یہ ان کو نوٹس بھی جاری کر سکتی ہے. تو آنے والے دنوں میں وہاں سے اس کی تردید یا وضاحت تو مشکل ہو, البتہ جنہوں نے دعویٰ کیا ان کو کوئی نوٹس ضرور جا سکتا ہے. ہاں, ایک خبر میں آپ کو دے سکتا ہوں, پاکستان سے ایک اور شخصیت ہیں جن کے حوالے سے چند روز پہلے آپ نے خبر سنی تھی, دیکھی تھی کہ انہیں نوبیل کے لیے پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا. اس خبر میں بہت دم ہے, یہ میں آپ کو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں. ایک اور شخصیت جنہیں نامینیٹ کیا گیا, اس خبر میں خاصا دم ہے, اس میں خاصا کانٹینٹ ہے. اس خبر میں البتہ کئی ایک سوال ہیں
جو میں نے اٹھا دیے ہیں. آپ کو یقین نہ آئے تو آپ نوبیل کی ویب سائٹ پہ جا کے طریقہ کار سمجھ لیں, ڈیڈ لائن سمجھ لیں, اور جو دعویٰ کیا گیا اس کو اس کے مطابق پھر جاننے کی آپ کوشش کر لیں. عین ممکن ہے پھر بھی خوشگمان ہوں, عین ممکن ہے کہ 31 جنوری سے پہلے معاملہ ہو چکا ہو. ٹھیک ہے جی, یہ کہانی یہاں ختم کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے. ملاقات ان کی ہو نہیں پا رہی, اور عید آگے ہے, عید میں اہل خانہ سے بھی ملاقات نہیں ہو پائے گی, مشکل لگ رہا ہے. لیکن عید کی نماز, ان کی ہمشیرہ کا ایک بیان آیا ہے, اس کے حوالے سے تشویش کا اظہار انہوں نے کیا ہے. کیا یہ اچھا ہو اگر عید کا موقع ہے تو عمران خان صاحب کو جیل میں جو انتظامات کیے گئے ہیں اڈیالہ میں قیدیوں کے ساتھ, جو افسران ان کے ساتھ, وہ عید کی نماز با جماعت ادا کریں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بڑی اچھی کوشش ہوگی. لیکن میری اطلاعات یہ ہیں, یا ہمیں جو سننے کو مل رہا ہے, کہ شاید ایسا نہ ہو. اور کچھ نہیں تو جو جیل میں قید پی ٹی آئی کے ورکرز یا رہنما ہیں اڈیالہ میں, ان کو خان صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے. چلے ان سے وہ مل لیں, وہاں تو ڈر بھی نہیں ہے کہ وہ ملاقات کریں گے تو باہر آ کے پریس کانفرنس کریں گے. وہ تو بیچارے قید میں, انہوں نے کیا پریس کانفرنس کرنی ہے. تو اگر آپ نے اکیلا کسی شخص کو عید کی نماز پڑھنے دینی ہے تو یہ تو بڑی غیر مناسب بات ہوگی. عید کا موقع ہے, رسم دنیا بھی ہے. عید کے موقعوں پر تو حکومتیں سزائیں بھی 2-2 ماہ 3-3 ماہ کی معاف کر دیا کرتی ہیں. تو نماز پڑھنے کی اکٹھے میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ اجازت ہونی چاہیے. ان کے اہل خانہ کو البتہ اس سے فکر ہے اور ڈر ہے. تیسرا جو ذکر میں نے کرنا ہے وہ جو اختر مینگل صاحب کا لانگ مارچ ہے, اس کے اوپر سینٹر افنان اللہ ہیں. یہ کہتے ہیں جی, رات کو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عطا مینگل کے ملین مارچ میں چند سو لوگ ہیں اور تقریباً 13 گاڑیاں ہیں. بلوچستان کے غیور عوام نے ان کو بری طرح ریجیکٹ کر دیا. اگر بلوچستان کے عوام نے ریجیکٹ کر دیا تو حضور آپ کو پریشانی کا ہے کی ہو رہی ہے, آپ کو تشویش کا ہے کی ہو رہی ہے؟ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے لانگ مارچ میں خودکش کی کارروائی پیش آئی, ان کی جان و مال سیکیورٹی کیوں نہیں ہو پائی؟ اور اختر جان مینگل اگر صرف لانگ مارچ کے ذریعے احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کا فرض نہیں ہے آپ کے بڑوں کا کہ آپ ان سے جا کے ملیں یا ان کو بلائیں یا ان کو سنیں کہ آپ کے کیا گلے شکوے ہیں. آپ ضرور یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ بندوق اٹھائے. اگر کوئی بندہ آئین میں رہتے ہوئے, پاکستان کو مانتے ہوئے احتجاج کر رہا ہے, کوئی مانگ کر رہا ہے, تو حکومتیں اور ریاستیں اسے گلے لگاتی ہیں, اسے دور نہیں بھگاتی. یہ سٹیٹمنٹس جو افنان اللہ صاحب دے رہے ہیں, اس میں ایک ریٹیلیشن اور ایک میں کیا کہوں, اس میں ریجیکشن کی ایک مجھے فیل آ رہی ہے. اور انہوں نے لکھا نا عطا مینگل, تو میں نے رات کو ٹویٹ کیا کہ بھائی عطا مینگل ان کے والد صاحب تھے, وہی والد صاحب تھے جو پہلی بلوچستان کی منتخب حکومت کے وزیر اعلیٰ تھے, انہیں 10 ماہ بعد برطرف کر دیا گیا تھا اور حیدرآباد سازش کیس سے لایا گیا تھا. اور اختر مینگل کے بارے میں نون لیگ کے رکن یہ بات کر رہے ہیں. نون لیگ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہی اختر مینگل ہیں جو 97 میں جب 2/3 اکثریت لے کے میاں صاحب آئے تھے تو سی ایم بلوچستان رہے ہیں. باپ پہلا سی ایم, بیٹا 2/3 والی حکومت میں سی ایم. تو اب ایسا کیا بنا ہے کہ وہ احتجاج کرنے پہ مجبور ہے؟ یہ میرے سوچنے کا کام ہے یا ان کے سوچنے کا کام ہے یا آپ کے سوچنے کا کام ہے؟ یہ آپ کے سوچنے کا کام ہے. میاں نواز شریف صاحب دیکھیں نا, وہ اب میں نے سنا کل ریلوے روڈ گئے ہوئے تھے اپنے پرانے دوستوں سے ملنے کے لیے. لوگوں سے ملتے ہیں تھوڑا بہت, لیکن خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. تو وہ لوگوں سے مل سکتے ہیں, اپنے پرانے حلقے میں جا سکتے ہیں, تو ان کو بھی ہیلو ہائی کر لیں تو کیا ہی حرج ہوگا, کیوں نہیں کرتے؟ اور رہ گئی بات اس مارچ میں کتنے لوگ اور کتنے لوگ نہیں ہیں, یہ بحث نہیں ہے. بندے 10 بھی باہر نکلیں, بندے 10,000 بھی باہر نکلے کیوں میں؟ ان کی مانگ کیا ہے؟ ان کو سننا کس نے ہے؟ حکومتیں سنا کرتی ہیں. جانے سے پہلے میں نے آپ سے گلہ کرنا ہے ایک, جو کہ پاکستان کا آج نیپیئر میں میچ ہوا نیوزی لینڈ کے خلاف, بڑے غرق ہو گیا. پہلے تو ہم نے 3 آؤٹ کر لیے, اس کے بعد انہوں نے لمبی پارٹنرشپ ماری, اور عاقف جاوید نے اچھی بالنگ کی, لیفٹی ہے, لیکن یہ لڑکا محمد علی سمجھ نہیں آ رہی. یہ T20 میں بری طرح پٹا ہے, ون ڈے میں بھی ہم نے کھلا دیا ہے. پھر یہ لڑکا ایک اور آپ دیکھ لیں, اس میں محمد علی کے علاوہ عرفان خان ہے اور طیب, یہ کاہے میں ہے ٹیم میں. یہ آپ دیکھیں, میرے پاس لسٹ پڑی ہوئی ہے میچ کی. یہ عرفان خان 0, طیب 1, نسیم شاہ 0, حارث رؤف 1, عاقف جاوید 1, محمد علی 1. یعنی 6 بلے باز جو ہیں وہ 3 رنز بنا کے آؤٹ ہوئے. اور یہ تیسرا بدترین واقعہ ہے ODI ایک کرکٹ کی ہسٹری کا کہ 6 بلے بازوں نے صرف 3 رنز بنائے. 5 آخری جو اوور تھے اس میں 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور یہ گنتی کے رنز بنے. اچھا خاصا اوپنرز نے سٹارٹ دے دیا, مڈل آرڈر پہ کلک کر گیا اور آپ اسے فنش نہیں کر سکے. لگ رہا تھا پاکستان چیز کر سکتا ہے. یہ وہ ڈیٹیوریشن ہے, وہ بیڑا غرق ہے ٹیم پاکستان کا سلیکشن کی وجہ سے, جو ہمیں ہر میچ میں اب دکھائی دے رہا ہے. کوئی 2-4 پلیئر پرفارم بھی کر دیں, ٹیم فنش نہیں کر پا رہی. یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے پلیئر نہیں ہیں, اور بیڑا غرق کر دیا کرکٹ کا, ٹوٹل بیڑا غرق کر دیا. اب پھر لوگ کہتے ہیں بابر از ناٹ اے گریٹ فنشر, کوہلی فنش کر کے جاتا ہے. بھائی
یہ چیز ذہن سے نکال دیں، کوہلی اور شے، بابر اور شے، ختم کر دیں. بابر چل جائے یہی بڑی بات ہے. یہ آگے سیریز میں اور کیا برا حال ہونا ہے آپ دیکھتے جائیں. اجازت دیں، اللہ حافظ.